नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पारा नंबर 14 का आगाज़ करते हैं। इसमें सूरह हिज्र पढ़ेंगे और सूरह नहल की कुछ आयात का मुतालिया करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसमें से बेहतरीन असबाक हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पारा नंबर 14 के आगाज़ में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बार बार तसल्ली देता है। आप कौम के गम में घुले जाते हैं। कौम है कि गफलत में खोई हुई थी, खाने पीने मेले ठेले आखिरत को मोहूम और बईद जानकर मज़ों में मस्त थी, जो इन्हें हमेशा यही रहना है। अल्लाह ताला फरमाता है, छोड़ो, इनके गम में हलकान ना हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब पछतावों के सिवा इनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें एक बहुत ही अहम आयत के ज़रिए हमें ये बताया कि अल्लाह ख़ुद इस कुरान का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस ज़िक्र यानी नसीहत इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये कुरान के एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। आज 1400 साल गुज़र जाने के बावजूद भी कुरान के एक हर्फ तो क्या, एक शोशे में भी कोई तब्दीली जो है वाक़ई नहीं हुई। इसका अमली सबूत हारून रशीद के दौर में हुआ। उसकी आदत थी कि वो अपने दरबार में ऐसी महफ़िलें मुनक़िद करता था जिसमें सारे ही उलमा आते थे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूद व नसारा के उलमा को भी वो दावत देता था। इसी तरह की एक मजलिस हुई, उसमें एक बहुत ही नौजवान यहूदी, एक बड़ा फसीह व बलीग यहूदी आया, उसे मुसलमान होने की दावत दी गई और उस महफ़िल में इसी आयत के हवाले से बहस मुबाहिसा भी जारी था, लेकिन उसने उस वक्त तो दावत रद्द कर दी। अगले साल जब आया तो वो मुसलमान हो चुका था। उससे पूछा कि क्या वजह बनी मुसलमान होने की। उसने कहा कि मैं ख़त्तात और खुशनवीस हूँ। मैंने इम्तहान की गर्ज से तौरात के 3 नुस्ख़ों की किताबत की, इसमें बहुत जगह से अपनी तरफ से कमी बेशी कर दी। फिर मैंने यहूदियों में इन्हें बांटा तो उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया। इसी तरह मैंने इंजील में बहुत सी तब्दीली की, उसको नसारा में बांटा तो उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया। फिर इसी तरह मैंने कुरान के 3 नुस्ख़ों में ये अमल दोहराया और जब उसको मुसलमानों के पास पेश किया तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया, बल्कि कई तो मेरी जान के पीछे पड़ गए। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है और वो ख़ुद इसकी हिफाजत कर रहा है। और ये भी याद रखें कि कुरान की हिफाजत में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और आपकी सुन्नत की हिफाजत की भी ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। फिर इसी सूरत में हमें सितारों के हवाले से उनकी तख्लीक के मकासद अल्लाह ताला बताता है कि शयातीन इनके ज़रिए मार भगाए जाते हैं। इसके अलावा इनका मकसद सिर्फ़ आसमान दुनिया को ज़ीनत देना और इसमें रोशनी के लिए भी ये होते हैं। और इस अल्लाह ताला ने शहाब साकिब के ज़रिए शयातीन को मार भगाने का इंतज़ाम कर रखा है। वो कोशिश करते हैं कुछ आसमान से सुनगुन लेने की, ख़बरें लेने की, तो एक शोला रोशन इनका पीछा करता है। सितारे टूटने की ये बारिश रात को अक्सर देखी भी जा सकती है। फिर अल्लाह ताला कायनात में फैली हुई बहुत सी नेमतों की तरफ हमारा ध्यान हमें दिलाता है कि बारिश मुफ्त में बरसती है, इस नेमत का हमें एहसास नहीं होता। फिर अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से पैदा किया, अपनी रूह में से इसमें से कुछ फूंका, इसी वजह से तो इंसान मसनूद मलाइका ठहरा। इंसान को अपनी हस्ती और अपनी हैसियत को पहचानना बहुत ज़रूरी है और अपनी हस्ती को पहचान कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में आना बहुत ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला इब्लीस का तरीक़ा वारदात बताता है कि वो दिल फरेबियाँ पैदा करके इंसान के नफ्स का अगवा करता है। वो बदी को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, नेकी को मुश्किल और फीका महसूस करवाता है, बदी के ग्लैमर में इंसान को फंसा कर अगवा कर लेता है, इसके ईमान के हाथ पैर तोड़कर बेबस कर देता है। लेकिन इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चैलेंज देता है कि मेरे बंदों पर तेरा ज़ोर नहीं चल सकेगा। अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? जो अल्लाह ही की तरफ जाते हैं, जो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हैं, उनके ऊपर शैतान का ज़ोर नहीं चल सकता। अल्लाह ताला हमें अपना बंदा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर अल्लाह ताला सरदारान मक्का के मालो असबाब और जायदादों के बिलमुकाबिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े ख़जाने की खुशखबरी दी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, कि हमने तो आपको 7 दोहराई जाने वाली आयतें और कुरान अज़ीम अता किया है और इसको सारी दुनिया के मालो मता के बिलमुकाबिल रखा। अल्लाह ताला कहता है कि वो इतनी अज़ीम शान है कि दुनियावी मालो मता के मुकाबिल इसके मुकाबिल में आँख उठाकर देखे जाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि ये दुनियावी मालो मता
تو صرف چند روزہ زندگی کی ٹیپ ٹاپ ہے جو دنیا ہی میں ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آخرت میں اگر صرف ہم اس دنیا میں مست رہے تو آخرت میں خالی ہاتھ صرف جہنم تاپنے کو ملے گی۔ اس کے برعکس سورہ فاتحہ اور قرآن وہ نعمت عظمیٰ ہے جس سے دائمی جنت خریدی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 میں اہل ایمان کو ایک بہت ہی خوبصورت نسخہ بتایا ہے، اس لیے کہ اہل ایمان ہمیشہ کفر اور نفاق کی اذیتیں سہتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے سابقہ پڑا۔ اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لا، یعنی نماز پڑھ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین اور اعتماد، اور پھر اس کے ساتھ زبان حال اور زبان قال دونوں طرح سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بجا لانے سے ہی انسان ان ساری تکلیف دہ باتوں سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ پھر سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے، اس میں یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کائنات میں بکھری ہوئی بہت ساری نعمتوں اور بہت ساری چیزوں کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے گھوڑے، خچر، گدھوں ان سب کا کام بتایا، اور اس کے علاوہ یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم علم بھی نہیں رکھتے لیکن وہ بے شمار ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے کیڑے جو کینچوے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں، خاموشی سے زمین کی اوپری تہوں کی مٹی نکل کر اس میں آکسیجن گزارتے ہیں، اس کو قابل کاشت بناتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ چیل، کوے اللہ کی بلدیاں ہیں جو کوڑا کرکٹ صاف کرنے کا سر انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم سائنس کو پڑھتے چلے جائیں تو اللہ کے رازوں اور ہمارے خدمت گزاروں کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس نے بہت سے خزانے آبی ذخیروں میں بھی رکھے ہیں، نہ صرف یہ کہ تر و تازہ گوشت ہمیں ملتا ہے بلکہ زینت کی چیزیں جو زیورات میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی طرف اور اس کی ہستی کا تعارف دے رہی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں عذاب برزخ کی دلیل بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 اور 29 میں بتاتا ہے کہ کافر روحوں کا عذاب فرشتوں کے ہاتھوں اسی وقت ہوتا ہے جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے اور جہنم میں داخل ہونے کی خبر بھی دی جاتی ہے، حالانکہ ابھی قیامت نہیں آئی۔ تو اصل میں یہ عذاب قبر کا تذکرہ ہے۔ عموماً کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، تو یہ آیات اس کے اوپر دلیل ہیں۔ پھر متقی لوگوں کے لیے جنت کا سامان موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان متقی لوگوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صالحین کی روح فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو سلامتی بھیجتے ہوئے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری وہیں سنا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مومنین اور صالحین والا معاملہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہجرت کے حوالے سے ہجرت کے فوائد بتاتا ہے۔ ہجرت میں دو طرح سے نئی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یوں نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا معاشی اور معاشرتی اعتبار سے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اس سے جیتی جاگتی مثال ہجرت مدینہ کی بھی ہے کہ اسلام کی سربلندی کی داستان ہجرت سے شروع ہوئی۔ ابتدائی مشکلات کے بعد وسعتوں کا ایسا دور آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں رہا، اور اسی طرح پاکستان کی داستان ہجرت بھی فراوانی اور برکتوں کی داستان ہے۔ پچھلی نسل کلرکوں اور کسانوں کی تھی، ہجرت کی بعد کی نسل افسروں اور ذمہ دار کی ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کے وعدے کے تحت ہی ہوا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے کہ دودھ کے حوالے سے ہمیں اللہ نے ایک بہت بڑی نشانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے گائے کے خون اور گوبر کے درمیان میں سے ایک شفاف اور سفید براق دودھ جو انتہائی صحت بخش اور مکمل غذا ہوتی ہے وہ اللہ ہی نکالتا ہے۔ اللہ کی حمد و تعریف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر شہد کی مکھی کی کہانی بھی اللہ نے سنائی اور کس طرح سے اس کے بارے میں بتایا۔ اللہ نے خود بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی
کی یہ تربیت اللہ نے کی کہ وہ چھتا جو ہے بلندی پر بناتی ہے تاکہ تازہ اور صاف ہوا آتی رہے۔ شہد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث کا مفہوم یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ حضرت علی کے ایک بہت ہی مشہور فرمان ہے کہ دنیا کتنی حقیر چیز ہے کہ انسان کا بہترین لباس کائنات کے ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب ہے، یعنی ریشم کے کیڑے کا، اور وہ انتہائی نفیس اور لذت بخش جو مشروب ہے وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے۔ تو اس کیڑے کا فہم و فراست نظام حکومت، انسانی سیاست اور حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے۔ شہد کی مکھی حقیر چیز نہیں بلکہ اللہ کی صناعی اور خلاقی کا زبردست شاہکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہ انسانی مصالح کا تقاضا ہے کہ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں رانی تو رانی تو کون بھرے گا پانی، یعنی عقل و دماغ، قوت و طاقت اللہ نے تقسیم کر دی۔ ایک طبقہ جسمانی مشقت اٹھا کر دوسرے کے کام آتا ہے، دوسرا عقل و دماغ کی قوتیں بروئے کار لا کر معاشرے کو سنوارتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 72 میں مردوں پر بیویوں کا نعمت ہونا واضح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ جعلکم من انفسکم ازواجا وجعلکم من ازواجکم بنین وحفدہ، کہ اللہ نے تمہارے نفس میں سے، تمہارے اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ گویا اللہ نے یہ بتایا کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پارٹ آف باڈی ہیں، ان کی ضروریات، جذبات سب ایک جیسے ہیں، ان کی رعایت رکھو۔ جس اولاد، بیٹوں، پوتوں پر فخر و ناز کرتے ہو، انہوں نے جان پر کھیل کر تمہیں سے فخر و انبساط جو ہے بخشا ہے۔ یہاں عورت کی تکریم اللہ رب العالمین نے خود فرمائی ہے اور مرد کو عورت کا خیال رکھنے کی طرف دعوت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں بہت ہی اللہ نے گھر کو جائے سکون بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، جی ہاں یہ آیت گھر کا مقصد واضح کرتی ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں گھر جو ہیں یہ تو سکون کی جگہ ہوتے ہیں، اور گھر کے سکون کو فراہم کرنے والی ہستی کون ہوتی ہے؟ ماں، جو سب کو سمیٹ کر جوڑ کر رکھنے والی ہوتی ہے۔ اگر اسے گھر سے نکال باہر کر دیا جائے گا، جیسا کہ آج کل ہماری مغربی تہذیب نے گھر خالی کروا دیے ہیں، تو کیا ہوگا کہ گھر جو ہے وہ جائے سکون نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ عورت ہی گھر کو جائے سکون بناتی ہے، اس لیے اس کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کے باغات کھلا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کو سنوارنے کے بھی بہت سارے احکام دیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بارے میں حکم دیا، اس کے بارے میں صرف سفارش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، پہلی چیز عدل، یعنی حقوق کی ادائیگی میں توازن جو بے لاگ ہو، مساوات نہیں انصاف ہو، جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے۔ والدین اور اولاد، اعلیٰ درجے کی خدمات اور کم تر درجے کی خدمات والوں کے مابین انصاف سے حق کی ادائیگی ہوگی، برابری نہیں ہوگی۔ پھر احسان یعنی فیاضانہ برتاؤ، حق سے زیادہ دینا، سارا وقت گن کر ناپ تول کر حق ادا نہ کرنا، بلکہ حق سے بڑھ کر ادائیگی جو معاشرے کا حسن اور مروت ہے، معاشرے میں خوشگواری اور شیرینی پیدا کرتا ہے۔ پھر صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا رویہ۔ آج ہماری غلطی ہے کہ ہم صرف میاں بیوی اور بچے کے مابین سارے مال، سارے حقوق گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی سے مالی اور اخلاقی ہر اعتبار سے رشتہ داریوں کا لحاظ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 3 برے کاموں سے روک کر معاشرے کو صاف ستھرا بھی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشاء کیا ہے؟ تمام بےہودہ اور شرمناک کاموں سے روک دیا گیا۔ اس میں زنا، برہنگی، شراب نوشی، گالیاں، بد کلامی، بہتان، پوشیدہ جرائم، اور اسی طرح بدی پر اکسانے والے لٹریچر، موسیقی، افسانے، ڈرامے، فلمیں۔ لیکن دیکھیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کی حیا کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے ایسی تمام فحشاء کو ختم کر دے۔ پھر منکر سے روکتا ہے۔ منکر ہر وہ برائی ہے جسے تمام شریعتوں نے منع کیا ہے، یعنی ہم خود سے منکر یا بدی کا دائرہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ وہی منکر وہی ہے جسے شریعت نے برا کہا ہے۔ صاف ستھرا انسانی ضمیر جسے بدی کی حیثیت سے جانتا ہے وہی منکر ہے۔ پھر بغی سے منع کرتا ہے۔ بغی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، دوسروں کے حق پر دسترازی کرنا، چاہے وہ خالق کا حق ہو یا مخلوق کا۔ خالق تو بے نیاز ہے، لیکن انسان شرک کی زیادتی، نافرمانی کا ظلم کر کے خود کہیں کا نہیں رہتا۔ پھر آج کے لوگ یہ باور کرتے ہیں کہ عورت کا اسلام میں کوئی مقام نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں
کہ اللہ کی نگاہ میں تو مرد و زن دونوں برابر ہیں، شرط صرف ایمان اور نیک عمل کی ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے وعدے مرد و زن دونوں سے کرتا ہے، کوئی فرق نہیں رکھتا۔ پھر قرآن پڑھتے ہوئے خصوصیت سے اعوذ باللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ کیوں یہ ضروری ہے؟ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ قرآن ہدایت و روشنی ہے، اگر اسے سمجھ کر پڑھ لیا تو شیطان کو پہچان جائیں گے، اس کے وار سے بچنا سیکھ لیں گے۔ اس لیے اول تو ہمیں قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اگر آ جائیں تو پڑھنے تو دے گا، سمجھنے سے روک لے گا۔ اس لیے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ قرآن کو ہمارا امام، نور، ہدایت و رحمت بھی بنا دے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی پناہوں میں آ جائیں اور شیطان مردود کے وعدات سے جو ہے ہم بچ جائیں۔ پھر سورہ نحل کے آخر میں حق کی طرف بلانے والے داعی کا طریقہ سکھایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ حکمت کیا ہے؟ کہ ایسا درست کلام جو دل میں اتر جائے، ہر موقع برمحل دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے، اور اس کے بعد موعظہ خیر خواہی کی بات ہو، اچھی بھلی بات ہو، دل خراش نہ ہو۔ نصیحت کڑوی تو ہوتی ہے، لیکن اگر اسی نصیحت کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے، جیسے کہ آج کل کی خوش رنگ فلیورڈ دوائیوں کی طرح اگر اس کو پیش کیا جائے، تو پھر دیکھیں کہ اسی طریقے سے ہمیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا کہ جیسے فرعون جیسے کٹے کافر کے پاس بھیجتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ کو نرم کلامی کا حکم دیا، عصا ڈرا کر دھمکانے کا حکم نہیں دیا۔ پھر لوگوں سے مباحثہ بہترین طریقے پر ہو، یعنی سوال جواب تو ہوگا لیکن آپس میں کوئی مناظرہ بازی نہیں ہوگی، کج بحثی، الزام ترشی، چوٹیں پھپتیاں، طنز نہیں ہوگا، ورنہ شیطان درمیان میں کود پڑے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے جو ہے بچنے کا حکم دیا۔ پھر دعوت دین کے راستے میں آخری آیات جو سورہ نحل کی ہیں وہ بہترین سرمایہ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ داعی کو یہ کہتا ہے کہ اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں دینی تکبر کا شکار ہو جائے اور پھر وہ صحیح طریقے سے اللہ کی طرف جو ہے وہ بلا ہی نہ سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آخر میں تقویٰ اور احسان کی روش کی تلقین کی۔ یہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے دوسروں کا دل بھی جیتا جا سکتا ہے اور اللہ کے دین کے کام کو بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح داعی اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں وہ تمام چیزوں کو خیال رکھنے کی توفیق دے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔